Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Jonathan Strange और मिस्टर नोरेल एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो बेस्ट सेलिंग इंटरनेशनल नॉवल से लिया गया है। ये ड्रामा 1980 में लिखा गया। उस वक़्त मैजिक को अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए उस दौर के जादूगर जादू को पढ़ और सीख तो रहे थे, मगर उसे यूज़ करना मना था। जादूगरों ने अपनी एक सोसाइटी बनाई हुई थी। एक दिन सबने मीटिंग रखी तो सबसे जवान जादूगर कहता है, हम जादू को यूज़ क्यों नहीं करते। सब ओल्ड जादूगर ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कुछ तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। वो जवान जादूगर मीटिंग के बाद एक आदमी से मिलता है जो उसे नोरेल के पास ले जाता है। ये वाहिद मैजिशियन था जो जादू जानने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करता था। रास्ते में एक रोड साइड जादूगर हनीफुट को एक पेशेंट गोई के बारे में बताता है कि इंग्लैंड में 2 जादूगर आएंगे जो जादू को दोबारा से ज़िंदा कर देंगे। नोरेल के घर जादू की किताबों की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसे देखकर वो दोनों बहुत मुतासिर होते हैं और वापस आकर सोसाइटी के जादूगरों को भी बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों का यकीन नहीं करता और उससे प्रूफ मांगते हैं। ये बात जब नोरेल को पता चलती है तो नोरेल इस बात को एज अ चैलेंज लेता है और सब जादूगरों को चर्च में बुलवाता है, जहां वो चर्च की मूर्तियों पर जादू करके उन्हें जिंदा कर देता है और यूं खुद को मनवा लेता है। सीन्स अब जॉर्थन नामी लड़के पे आते हैं जो एराबेला को शादी के लिए मना रहा होता है, लेकिन उसके जॉब ना होने की वजह से एराबेला इनकार कर देती है। आगे हमें पता चलता है कि उसके पास जॉब ना होने की वजह उसके वालिद हैं जो एक दिन मर जाते हैं। ये देखकर जॉर्थन उदास होने की बजाय खुश होता है कि अब तो उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगले सीन्स में हम देखते हैं नोरेल अपने नौकर जॉन के साथ वल्चर नामी एक आदमी से मिलने जाता है जो उस वक्त वॉर ऑफिसर था। फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान जंग चल रही थी। नोरेल जादू के जरिए इंग्लैंड के लोगों की मदद करना चाहता था ताकि लोगों का जादू पर एतमाद बहाल हो सके, लेकिन वल्चर मदद लेने से इनकार कर देता है। ये सुनकर नोरेल वहां से आ जाता है। रात पार्टी में नोरेल का दिल नहीं लगता। वो वहां से उठकर आने लगता है तो उसे वही रोड साइड जादूगर मिलता है जिसने पेशेंट गोई की थी। वो जादूगर उसे बताता है कि उन 2 जादूगरों में से एक जादूगर तुम हो, लेकिन इनमें से जीतेगा कौन ये कोई नहीं जानता। रेवन किंग खुद आएगा, उसका मुकाबला कोई जादूगर नहीं कर सकेगा। इसके जाते ही नोरेल से मिलने 2 आदमी आते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुम वल्चर के फियांसे लेडी पॉल को जिंदा कर दो तो वल्चर मान जाएगा। नोरेल इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता और तैयार हो जाता है। वहाँ जादूगर को जॉन का पता चल जाता है और वो जॉन से स्पेल चोरी कर लेता है। अब हम देखते हैं जादूगर वो दोनों स्पेल जॉर्थन को भारी कीमत पर दे देता है और कहता है तुम्हें जादू सीखना चाहिए। जॉर्थन वो स्पेल घर आकर शीशे पर लिखता है तो उसे अपना दुश्मन नोरेल नजर आता है। वहाँ नोरेल वल्चर की फियांसे लेडी पॉल को जिंदा करने के लिए चला जाता है। नोरेल पॉल के कमरे में अकेला जाता है और स्पेल की मदद से एक फेरी को बुलाता है। फेरी पॉल को जिंदा करने में कामयाब हो जाती है, मगर इसके बदले वो पॉल की हाफ लाइफ मांग लेता है। नोरेल उससे सौदा कर लेता है और यूं पॉल जिंदा हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि इंग्लैंड के सोल्जर्स शिप पर हमला करते हैं, लेकिन करीब आने पर पता चलता है कि ये शिप्स तो पानी की हैं। स्केट्रेस और हनीफुट एक पुराने घर के पास जाते हैं। यहाँ स्केट्रेस बेहोश हो जाता है और ख़ुद को इस घर के अंदर महसूस करता है, जहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे देखते ही गायब हो जाती है। जॉर्थन ये सब सुनकर उस पर गुस्सा होता है कि इस लड़की को उसने जादू करके बुलाया था। जादू के अंदाज को देखकर स्केट्रेस नोरेल से मिलने का इरादा करता है। सीन्स पोल पर शिफ्ट होते हैं। रात के वक्त पोल को फेरी ख्वाब में नजर आता है। वो नोरेल को बोलती है। नोरेल वल्चर को कहता है कि पोल पागल होती जा रही है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। घर आके नोरेल फेरी से पूछता है कि तुमने पोल के साथ क्या किया, तो फेरी कहता है मैं तो सिर्फ उसे अपना पैलेस दिखाना चाह रहा था, जिससे वो डर गई। नोरेल ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है। आगे हम देखते हैं
جوناتhan اور ایرابیلا شادی کر کے نوریل کے پاس شفٹ ہو جاتے ہیں، جہاں جوناتhan نوریل کو اپنے جادو سے امپریس کر کے اس کے انڈر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فیری ولچر کے گھر پول کو اپنے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ وہ ولچر کے سرونٹ اسٹیفن کو عجیب خواب دکھا کر پاگل بناتا ہے، جہاں اسٹیفن فیری اور پول کو ڈانس کرتے دیکھتا ہے۔ ولچر جوناتhan اور ایرابیلا کو اپنے گھر بلاتا ہے کیونکہ نوریل گھر نہیں تھا اور ولچر دشمن کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اسی دوران ایرابیلا کی ملاقات پول سے ہوتی ہے۔ دونوں کی کم ہی وقت میں بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ ادھر جوناتhan نوریل سے ریون کنگ کا جادو سیکھنے کی خواہش کرتا ہے، مگر نوریل انکار کر دیتا ہے۔ اس پر جوناتhan فیری کو بلا لیتا ہے۔ ایرابیلا کو دیکھ کر فیری کی نیت خراب ہونے لگتی ہے۔ اگلے دن فرانس کے حملے کے ڈر سے ولچر نوریل کو کچھ کرنے کو کہتا ہے۔ نوریل پانی میں ایک شیلڈ بنا دیتا ہے جس سے انگلینڈ کا اپنا ہی شپ ڈوبنے لگتا ہے۔ نوریل کی وہاں نہ ہونے کی وجہ سے ولچر جوناتhan کو کہتا ہے کہ وہ کچھ کرے۔ جوناتhan بہت ہی کمال سے ریت کے گھوڑے بنا کر شپ کو بیلنس کرتا ہے۔ جوناتhan کے جادو سے سب بہت امپریس ہوتے ہیں۔ ولچر یہ دیکھ کر جوناتhan کو مین وار کا حصہ بنا دیتا ہے۔ نوریل یہ دیکھ کر جیلسی محسوس کرتا ہے، مگر جوناتhan کو میجک سے دور رکھنے کے لیے اسے بھیجنے کے لیے ارادہ کرتا ہے۔ جوناتhan وہاں چلا تو جاتا ہے مگر اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ فیری اسٹیفن کے ساتھ مل کر ایرابیلا کی کوئی ویکنیس ڈھونڈنے لگتا ہے تاکہ اسے اپنے پیلس لوسٹ ہوپ میں لے جا سکے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جوناتhan وہاں جنگ میں آرمی کی مدد کر کے آہستہ آہستہ اپنی عزت کمانے لگتا ہے۔ نوریل ایرابیلا کے سارے خط جو اس نے جوناتhan کے لیے لکھے ہوتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ ان دونوں کا کوئی رابطہ نہ ہو سکے۔ دوسری طرف جوناتhan آرمی کو جنگل کے راستے سے فرانس پر حملے کا بتاتا ہے، لیکن یہ قدم ان پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ جوناتhan بھی شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ایرابیلا پول سے ملنے جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے پول کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر فیری ایرابیلا کے قریب ہونا چاہتا ہے مگر کامیاب نہیں ہو پاتا۔ دوسری طرف جوناتhan ریون کنگ کا جادو استعمال کر کے فرانس کی آرمی کے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، لیکن جوناتhan کو انہیں واپس بھیجنا نہیں آتا تھا، اس لیے مردوں کو ایک کمرے میں بند کر کے آگ لگا دیتا ہے۔ جوناتhan کے اس سب جادو کو دیکھ کر اس کو بہت شہرت ملتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں پول کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے ایرابیلا نوریل پر بہت غصہ ہوتی ہے کہ اس نے اس کی جان کا سودا کیا۔ نوریل یہ سن کر ایرابیلا کو پول سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے تاکہ کسی کو بھی اس جادو کا نہ پتہ چل سکے۔ اسٹیفن ایرابیلا کو پول سے اب ملنے نہیں دیتا۔ فیری اسٹیفن کو آواز دیتا ہے۔ اسٹیفن دروازہ لاک کیے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے، جہاں فیری ایرابیلا کو اپنی دنیا میں لانے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور اسٹیفن کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے۔ اسٹیفن واپس آ کے دیکھتا ہے کہ وہاں پول موجود نہیں ہے۔ ایرابیلا گھر واپس آ کر جوناتhan کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ نوریل انہیں گھر کھانے کے لیے بلاتا ہے۔ نوریل کے نوکر جان کو گھر میں جادو کا احساس ہوتا ہے۔ وہ پانی کے قطرے کا پیچھا کرتا ہے اور گھر سے باہر آتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے پول نوریل پر گن تانے کھڑی ہے۔ وہ اپنے مالک کو بچانے کے لیے خود زخمی ہو جاتا ہے۔ نوریل کے لوگ پول کو بے ہوش کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں اور جان کے ہوش میں آنے کے بعد نوریل بہت غصہ ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی فیری اور اس کے سودے کے بارے میں پتہ چلے۔ نوریل اور جوناتhan انگلینڈ کے کنگ سے ملنے جاتے ہیں۔ کنگ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ جوناتhan نوریل کو پرانا جادو کر کے کنگ کو ٹھیک کرنے کو کہتا ہے، لیکن نوریل انکار کر دیتا ہے۔ نوریل کے انکار کے باوجود وہ میجک کر کے کینڈل جلاتا ہے۔ کنگ لاسٹ ہوپ کی باتیں کرنے لگتا ہے اور ایک مرر میں گھس کے ایک روڈ پہ پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے اسٹیفن اور فیری پول کو لے کر پاگل خانے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی طاقت اسٹیفن کو فورس کرتی ہے۔ وہ کنگ کو تلوار اٹھا کر مارنے لگتا ہے، لیکن جوناتhan کا اسپیل ختم کرنے پہ وہ رک جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر فیری کو بہت غصہ آتا ہے۔ اب وہ ہر حال میں ایرابیلا کو جوناتhan سے چھیننا چاہتا تھا۔ نیکسٹ سین میں
جوناتھن نوریل کو بتاتا ہے کیسے اس نے ریون کنگ کا جادو استعمال کر کے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ یہ سننے کے بعد نوریل اسے بغیر اجازت کے جادو استعمال کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ پول کو جس پاگل خانے میں بھیجا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں اسکیٹریس اور ہنی فوڈ چلاتے تھے۔ وہ لوگ پول کی باتیں سمجھنے کی بجائے اسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ جوناتھن کچھ لوگوں کو اپنے جادو کا یقین دلاتے ہوئے ایک مرر پہ جادو کرتا ہے جہاں سے وہ لاسٹ ہوپ میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے وہ کسی اور گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی آدمی اس کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ جوناتھن کو دیکھ کر وہ آدمی بھاگ جاتا ہے۔ جوناتھن کے دوست اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر آتے ہیں لیکن وہاں وہ نہیں ہوتا۔ ایرابیلا بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں جوناتھن واپس آ جاتا ہے۔ ایرابیلا اسے کوئی ایسا جادو کرنے سے منع کر دیتی ہے لیکن جوناتھن کو تو ریون کنگ کا جادو سیکھنا تھا اور یہ اب اس کی ضد بن چکا تھا۔ نوریل جوناتھن پہ غصہ ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو وار مرر اور ریون کے بارے میں پتا چلے۔ جوناتھن گھر آ کے ایرابیلا کو بتاتا ہے کہ اس نے کتاب لکھی ہے جو جلد ہی پبلش کرے گا جو وار مرر اور ریون کے بارے میں ہے اور نوریل لوگوں سے یہ بات چھپانا چاہتا ہے۔ وہ ایرابیلا سے وعدہ کرتا ہے کہ نوریل کو پتہ لگنے سے پہلے وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے۔ وہاں جان پول سے ملنے آتا ہے۔ پول جان کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اسکیٹریس اور ہنی فوڈ جان کو ملنے نہیں دیتے۔ نوریل ایک دفعہ پھر جوناتھن کو اینشینٹ میجک یوز کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر فیری زندہ ہو گئے تو ہم لوگ کیا کریں گے۔ جوناتھن اس کی مزید بات نہیں سنتا اور گھر آ جاتا ہے۔ ایرابیلا کو کہتا ہے ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ دونوں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اور جوناتھن کو واپس جنگ پہ بلا لیتا ہے کیونکہ فرانس نے کچھ جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جوناتھن اپنی بیوی کو ایک دفعہ پھر ناراض کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فیری ایک سنسان جگہ پر کھڑا ہو کے اسٹیفن کو زمین میں پھنسا ہوا لکڑی کا ایک ٹکڑا لانے کو کہتا ہے۔ فیری وہاں جادو کا استعمال کرتے ہوئے ایرابیلا کا رومال یوز کرتا ہے جو اس نے اس وقت اٹھا لیا تھا جب ایرابیلا نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ اسٹیفن وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھاتا ہے تو ایرابیلا اسے وہاں نظر آتی ہے جسے دیکھ کر اسٹیفن پریشان ہو جاتا ہے مگر فیری بہت خوش۔ اب نوریل کو دکھایا جاتا ہے جو ایک آدمی کے ساتھ مل کر جوناتھن کو ہرانے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم جنگ میں دیکھتے ہیں انگلینڈ جوناتھن کے جادو کی وجہ سے جیت جاتا ہے۔ جوناتھن گھر آ کے وہ پینٹنگ دیکھتا ہے جو ایرابیلا نے بنائی تھی اور یہ بالکل ویسی ہی پینٹنگ تھی جیسا پول اور جوناتھن نے لاسٹ ہوپ کے بارے میں دیکھا تھا۔ نوریل بک پبلشر کے پاس جاتا ہے کہ وہ جوناتھن کی کتاب پبلش نہ کرے لیکن وہ اسے خالی ہاتھ ہی لوٹا دیتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ایک سنسان جگہ پہ ایک آدمی جا رہا ہوتا ہے جہاں اسے ایرابیلا دکھائی دیتی ہے اور ساتھ ہی غائب ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی جوناتھن کو جانتا تھا، اسے اس سب کے بارے میں بتاتا ہے لیکن جوناتھن اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ پول کو دکھایا جاتا ہے جسے بہت عجیب خواب آتے ہیں۔ ایک رات پول ڈر کے اٹھتی ہے اور اسکیٹریس کو کہتی ہے فوراً جوناتھن کے پاس جائے اور اسے بتائے ایرابیلا کی جان کو بہت خطرہ ہے اور وہ کوئی بھی سودا نہ کرے۔ اسکیٹریس اس کی باتوں کو پاگل پن سمجھ کر بھول جاتا ہے۔ اب اسٹیفن آتا ہے اور ایرابیلا سے جھوٹ بولتا ہے کہ پول کو اس کی ضرورت ہے۔ ایرابیلا بغیر سوچے سمجھے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر ایرابیلا نہیں ملتی۔ جوناتھن پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اسے جادو کی مدد سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جوناتھن اسے ڈھونڈنے نکل جاتا ہے۔ ایرابیلا کو لاسٹ ہوپ کے پیلس میں لے آتا ہے۔ جوناتھن اور اس کے دوستوں کے ڈھونڈنے کے باوجود ایرابیلا نہیں ملتی۔ تھک ہار کے جوناتھن واپس گھر آ جاتا ہے جہاں اچانک ایرابیلا خود ہی واپس آ جاتی ہے۔ جوناتھن یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے لیکن ایرابیلا اس سے بہت عجیب سوال کرتی ہے، کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنی بیوی مانتے ہو؟ جوناتھن ہاں میں جواب دیتا ہے۔ در حقیقت وہ اصلی ایرابیلا نہیں تھی۔ جوناتھن اور فیری کا سودا ہو چکا تھا۔ فیری اصلی ایرابیلا کو لاسٹ ہوپ میں کہتا ہے جوناتھن نے ایک لکڑی کی خاطر تمہیں بیچ دیا ہے۔ ایرابیلا کو اس کی باتوں کا یقین نہیں آتا۔ فیری اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے سلا دیتا ہے اور اس کے ساتھ پارٹی انجوائے کرنے لگتا ہے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں جوناتھن صبح اٹھ کر ایرابیلا کو مرا ہوا پاتا ہے۔
ایرابیلا کا بھائی اسے دفن کرنا چاہتا تھا، لیکن جوناتھن اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جادو کے ذریعے ایرابیلا کو دوبارہ زندہ کر لے گا۔ وہ جادو کرتے ہوئے رک جاتا ہے اور نوریل کو لیٹر لکھتا ہے جس میں مردوں کو زندہ کرنے والا سپیل مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے وہ کبھی نوریل کو تنگ نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی دوبارہ جادو کرے گا۔ جان نوریل سے جوناتھن کی مدد کرنے کو کہتا ہے، لیکن نوریل اسے مزید جوناتھن کے خلاف کر دیتا ہے۔ نوریل کا جواب نہ آنے کی وجہ سے جوناتھن ریون کنگ کا جادو بھی کرتا ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ نوریل کو خط لکھتا ہے، لیکن کوئی جواب نہ آنے کی وجہ سے وہ ایرابیلا کو دفنا دیتا ہے۔ والٹر جب اس کے پاس آتا ہے تو جوناتھن اسے کہتا ہے میں نے صرف ماڈرن میجک چھوڑا ہے، اب میں ریون کنگ کے جادو کو جاننے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دوں گا کیونکہ اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ باقی نہیں۔ جان جوناتھن سے ملنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے نوریل اس کی کتاب پبلش نہیں ہونے دے گا۔ جوناتھن کو اور غصہ آ جاتا ہے۔ میرر کے جادو کے ذریعے نوریل کے گھر جاتا ہے اور نوریل کو غصہ ہوتا ہے۔ نوریل اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ پولیس اسے پکڑ کر لے جاتی ہے جہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ کالا جادو کرنے کے الزام میں اسے قید کیا جا رہا ہے۔ جب وہ اسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے۔ بارش کا فائدہ اٹھا کے وہ جادو کے ذریعے غائب ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ اس کے اشتہار لگائے جاتے ہیں۔ ادھر اس کی بک پبلش ہو جاتی ہے۔ نوریل اپنے جادو کے ذریعے تمام کتابیں غائب کر دیتا ہے۔ جوناتھن ایک دفعہ پھر فیری کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے فیری نظر نہیں آتا۔ اٹلی میں ایک آدمی اور اس کی بیوی جوناتھن سے ملنے آتے ہیں جو میجک اور سپیلز کے بارے میں جاننے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ وہاں اسے پاگل خانے میں وہی جادوگر دکھائی دیتا ہے جس نے پیشن گوئی کی تھی۔ سکیٹرس نے اسے قید کیا ہوا تھا۔ وہ اسٹیفن کو اسے رہا کرنے کو کہتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ وہ اسے فیری سے رہائی دلا سکتا ہے، لیکن اسٹیفن حیران ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نوریل اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ جوناتھن اس کے خلاف پلاننگ کر رہا ہوگا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی لگا دیتا ہے۔ جوناتھن پیچھا کرتے ہوئے ایک پیڈ لیڈی تک پہنچتا ہے جو عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ زندہ جانوروں کو کھا رہی تھی۔ فیورا کے وہاں سے جانے کے بعد جوناتھن کو اسپیل کر کے اسے ایک چوہا کھانے کو دیتا ہے۔ وہ لیڈی ایک کیٹ میں بدل جاتی ہے۔ پھر وہ چوہا جوناتھن کھاتا ہے۔ اسے عجیب محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہو۔ نوریل پریشان ہوتا ہے کہ اسے جوناتھن کی لوکیشن جادو کے ذریعے سے بھی پتہ نہیں چل رہی۔ جان اسے وہ بات یاد دلاتا ہے کہ ایک جادوگر آئے گا جو ریون کنگ بنے گا۔ انہیں ڈر تھا جوناتھن وہی کنگ نہ ہو۔ کچھ دیر بعد جوناتھن وہ چوہا پانی میں ڈال کر پی جاتا ہے اور فیری کو بلاتا ہے۔ اس بار فیری اسے نظر آ جاتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ جوناتھن بہت خوش ہوتا ہے کہ اتنی محنت کے بعد اس نے فیری کو بلا لیا۔ اسٹیفن اس جادوگر کو آزاد کر دیتا ہے جو اسے بتاتا ہے ایک شخص سلور کراؤن پہن کر ریون کنگ بنے گا جو اس نے ریون کی کتاب میں پڑھا ہے اور اب اس کا کام ختم ہو چکا ہے۔ جوناتھن فیری سے ایرابیلا کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ فیری کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فیری کی باتوں سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ پول کو بھی زندہ کیا گیا تھا۔ فیری کے جانے کے بعد جوناتھن پول کی فنگر کی مدد سے لاسٹ ہوپ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ ایرابیلا کو دیکھتا ہے۔ فیری کے جادو کی وجہ سے ایرابیلا کو جوناتھن یاد ہی نہیں تھا۔ فیری اپنی ساری طاقت لگا کے جوناتھن کو واپس گھر بھیج دیتا ہے۔ ادھر اسٹیفن جادوگر پہ بہت غصہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی جان ابھی تک فیری سے نہیں چھوٹی تھی۔ جادوگر اپنی شرٹ اتار کے اسٹیفن کو دکھاتا ہے کہ وہ ریون کنگ کی چلتی پھرتی کتاب ہے۔ فیری بھی وہاں آ جاتا ہے اور جادوگر پہ بہت غصہ ہوتا ہے۔ وہ ایک درخت کے ساتھ اس کو لٹکا کے مار دیتا ہے۔ ادھر جوناتھن نوریل کے آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پول کی فنگر اور خط دیتا ہے کہ وہ جلد ہی نوریل سے اپنا بدلہ لینے آئے گا۔ نوریل انگلینڈ چھوڑ کے جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک میرر سے بہت سے کوے نکل کر اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ نوریل سپیل کی مدد سے خود کو بچاتا ہے کہ اتنے میں وہ آدمی پول کی فنگر اور خط لے کر پہنچ جاتا ہے اور ساتھ ہی جوناتھن بھی۔ جوناتھن اور نوریل ایک بار پھر مل کر ریون کنگ کو زندہ کرنے لگتے ہیں۔ وہاں جان پول کی فنگر لے کر جاتا ہے اور اسے جوڑ دیتا ہے۔ فیری پول کو لاسٹ ہوپ سے جاتا دیکھ کر غصہ ہو جاتا ہے اور اٹیک کرنے لگتا ہے۔ وہ اسٹیفن کو والٹر اور پول کو مارنے پہ راضی کرتا ہے۔
تو نوریل اور جوناتھن کا جادو کام کر جاتا ہے اور ریون کنگ اسٹیفن کو مار دیتا ہے۔ فیری اس کی لاش لے کر لاسٹ ہوپ میں چلا جاتا ہے۔ نوریل اور جوناتھن پر فیری کے جادو کا اثر ہوتا ہے۔ وہ دونوں لاسٹ ہوپ جا کر فیری کے قتل کے لیے اسٹیفن کو راضی کر لیتے ہیں۔ اسٹیفن فیری کو ایک درخت میں بری طرح سے پھنسا کر مار دیتا ہے۔ جوناتھن ایرابیلا کو ٹرو لو کس کر کے واپس اصلی دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ لاسٹ ہوپ کے تباہ ہونے سے پہلے دونوں نوریل اور جوناتھن وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ بعد میں ہم ایرابیلا کو جوناتھن کے ساتھ اٹلی والے گھر میں دیکھتے ہیں، جہاں جوناتھن اسے ایک فاؤنٹین میں دکھائی دیتا ہے اور اسے جلد آنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری مووی ہو جاتی ہے اینڈ۔ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، فالو مائی سوشل ہینڈلز۔ تھینک یو فار واچنگ۔